अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हाँ, प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। एक ऐसे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जिसमें हर दिन, हर सुबह, हर नई सुबह का आगाज़ एक नए अंदाज से होता है। कोशिश हमारी ये होती है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं तमाम पहलुओं पे, ज़िंदगी की तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपका माइंड स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, या तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। ना सिर्फ इन पे बल्कि सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास है। आज हमने एक डिफरेंस जो है वो तलाश करना है और आज मैंने एक बहुत ही ख़ास मामला सुलझाना है। यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि हम मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। मेरे प्रोग्राम में भी आपने देखा कि बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स आए और वो ये कहलाना अपना फ़ख्र समझते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या होते हैं? लेकिन दूसरी तरफ आप इस प्रोग्राम में उन लोगों से भी मुलाकात आपने की जो लाइफ कोच हैं, लाइफ कोचेज़ हैं और मुख्तलिफ जो है वो अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। अब ये लाइफ कोच में और मोटिवेशनल स्पीकर में फ़र्क क्या होता है? क्या डिफरेंस है कि जिसमें लाइफ कोच अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहलाना पसंद नहीं करते और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो अपने आप को लाइफ कोच भी बना लेते हैं? तो ये क्या डिफरेंस है, आज ये गुत्थी सुलझानी है हमने इस प्रोग्राम में। इसके लिए हमारे पास बड़ी दूर से हमारे मेहमान आए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आउट ऑफ कंट्री गुजारा है और वहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो एज़ अ टीचर भी, एज़ अ लाइफ कोच भी लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रीट किया, सिखाया, बताया उनकी ज़िंदगी के वो तमाम तर पहलू जिस पे वो बात कर सकते थे। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप इनको देखते रहते हैं, इनके काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं, लोग इनकी बात को मानते और सुनते भी हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान बने हैं तो हम इनका वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं कैसर अहमद राजा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमने आपको जो है वो एज अ लाइफ कोच यहाँ पर इनवाइट किया। तो ये ज़रा आज सबसे पहले हम इस अपने सवाल की तरफ में आ जाती हूँ जिससे मैंने स्टार्ट किया कि आपको, जब मैंने आपसे मेरी बात हो रही थी कि आप मोटिवेशनल स्पीकर है या लाइफ कोच है, तो आपने कहा नो मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ। ये मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच का डिफरेंस क्या है? श्योर, देखिए एक तो चीज़ आपने जो आपका जो बिल्ट अप था उसमें आपने कही और बड़ी प्रोफाउंड बात कही कि जो लाइफ कोच है वो अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर कहलाना पसंद नहीं करता, लेकिन जो मोटिवेशन स्पीकर है वो लाइफ कोच भी अपने साथ लिख लेता है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फ़र्क तो यहीं से समझ आ जाता है कि लाइफ कोच और मोटिवेशन स्पीकर में क्या फ़र्क होता है। मोटिवेशन स्पीकर बहुत फ़र्क हैं दोनों में, लेकिन 3 डिस्टिंक्ट फ़र्क हैं जो मैं समझता हूँ कि हमें समझने बड़े ज़रूरी हैं। पहला जो है कॉन्टेक्स्ट का है, दूसरा जो है वो डायरेक्शन का है और तीसरा रिजल्ट्स का है। कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है कि जो एक मोटिवेशन स्पीकर होता है उसकी गुफ्तगू में कोई सियाको सबाक नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो किसी एक आदमी से बात नहीं कर रहा होता, उसके सामने 10 लोग हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं। तो उसने तो एक ऐसी जनरल अवामी बात करनी होती है जो सबको अपील करे, या एटलीस्ट जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनको अपील करे, कि उसमें किसी एक आदमी की ज़िंदगी का कोई कॉन्टेक्स्ट डिस्कस नहीं किया जा रहा होता। अवामी बातें होती हैं, वो उससे आप मेंटली सब्सक्राइब कर सकते हैं उन बातों से, वेदर वो अप्लीकेबल हैं ज़िंदगी में नहीं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट सर्टनली इट्स समथिंग व्हिच इज़ अपीलिंग। ठीक। दूसरा जो है वो रिज़ल्ट का है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन के आपका क्या फ़ायदा होता है, आपका क्या नुकसान होता है। मोटिवेशनल स्पीकर को इससे कोई सरोकार नहीं होता, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो वहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बात कर उसने करनी है एंड दैट्स दैट। उसके बाद अपना फ़ायदा करें, नुकसान करें, इट डजंट वेरी मैटर। लेकिन जो लाइफ कोच होता है वो तो जो सेशन पहले स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो डिज़ायर्ड आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, वो उसको डिस्कस करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है। और यहीं से जो कॉन्टेक्स्ट मैंने बात की वो भी वाज़ेह हो जाती है कि एक लाइफ कोच एक वक्त में सिर्फ एक क्लाइंट के साथ काम करता है और उसकी ज़िंदगी के जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कराने में मदद देता है। सही, हल कराने में मदद, हल नहीं करता। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि लाइफ कोच ये समझता है कि हर आदमी के अंदर पोटेंशियल मौजूद होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज कर सकता है। वो सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जो एक धुंध होती है जिसके पीछे मसाइल का हल छुपा हुआ होता है, वो उस धुंध को दूर करने में हेल्प उसको जो मिसकन्फ्यूजन्स उसकी लाइफ में होती हैं, समझ नहीं आ रही होती हैं, उनको आप जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं
اس لیے آپ جو ہے وہ لائف کوچ ہیں کہ آپ ون ٹائم میں ایک آپ کی ون پرسنالٹی ہے جس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے, اسی کی لائف کے بارے میں سوچنا ہے, اسی کی لائف میں اس کو واپس لے کے آنا ہے اگر وہ ڈی ٹریک ہے تو. بہت اچھا آپ نے جو ہے اس کی بڑی اچھی ہمیں جو ہے وہ کلیریفیکیشن دی اور بڑی اچھی تعریف جو ہے وہ دی. اور موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم بہت سارے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے موٹیویشنل اسپیکر جو میں نے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ موٹیویشنل اسپیکر از ناٹ کنسرنڈ ود who is listening or what is being said. اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. بالکل یہی کنسرن اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت دفعہ نوٹ کیا ہوگا کہ موٹیویشنل اسپیکرز کی کسی ایک موٹیویشنل اسپیکر کی اگر آپ 2-3 اسپیچز کو آپ اگر اکٹھا سنیں تو اس میں بہت سا تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ لائک اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اے موٹیویشنل اسپیکر. اور وہ غلط نہیں, وہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. تو کیسر صاحب یہ کیا ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکرز کی جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے, لائن لگ گئی ہے کہ مطلب کیا ہو گیا لوگوں کو, ہر بندہ اٹھ کے موٹیویشنل اسپیکر بننے کے جو ہے وہ چکر میں ہے. ویسے تو ہر گھر میں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ایک موٹیویشنل اسپیکر موجود ہوتا ہے, آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے موجود ہوتا ہے, جس نے جو ہے وہ ہر بات میں جو ہے وہ ٹانگ اڑا کے یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں ہوں. تو یہ جو میں ہوں والا کانسیپٹ ہے یہ ہر گھر کا ہے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو دوسرے کو سمجھا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پورے معاشرے کو ہم نے سمجھانا شروع کر دیا ہے اور ہم خود سمجھدار نہیں ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہے. میں اس چیز کو اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ویسٹ میں جب ایج آف رینیسانس اور اس کے بعد ایج آف انلائٹنمنٹ آئی تو ویسٹ سے ہم اگری کریں یا ڈس اگری کریں, لیکن دا ٹروتھ آف دا میٹر از کہ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایکسپرٹس لوگوں کے سامنے رکھ دیے. بالکل, اور آج بھی ہو رہا ہے, بھلے وہ فروئڈ ہو, وہ ڈارون ہو. اب ڈارون سے ہم متفق نہیں ہیں, میں متفق نہیں ہوں, بٹ نیورتھلیس لوگوں کے سامنے ایک ماڈل رکھ دیا گیا. آئنسٹائن ہے اور نیش, بڑے بڑے نام جو ہیں, بور اینڈ سو فورتھ, ہائزنبرگ, یہ سارے کے سارے نام لوگوں کے سامنے کہ وہ ان کے زندہ ہیروز ان کے سامنے زندگی کے مختلف جو آسپیکٹس ہیں, مختلف فیلڈز ہیں, ان کے ہیروز ان لوگوں کے سامنے رکھ دیے گئے. سائیکالوجی میں رکھے گئے, فزکس میں رکھے گئے, بایولوجی میں رکھے گئے, یو نیم اٹ, فلاسفی میں نئے فلاسفر پیدا کیے. بالکل ٹھیک. ہم نے انفارچونیٹلی جب ہم نے محسوس کیا کہ ہم علمی طور پہ پیچھے ہیں اور بہتری کی گنجائش موجود ہے, تو ہم نے اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی تو ضرور کیا, لیکن ہم نے اسے صرف موٹیویشن اسپیکر سے فل کرنے کی کوشش کی. اور ہر بندہ دوڑ پڑا اس کے پیچھے کہ میں نے موٹیویشن اسپیکر بننا ہے. اب موٹیویشن اسپیکر بننا آسان ہے. ہر بندے کو یہ لگا نا کہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, تو میرے لیے تو اس کے جو پڑھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایبسلیوٹلی یو بالکل آپ نے یہ چیز کہتے ہیں نا کہ ہیٹنگ آن اب ہم تو ڈگریاں لے کے تھک گئے نا, ہم نے تو پڑھا, اس کو جو ہے سمجھا, اس پہ پھر ریسرچ کی, پھر اس کے پریکٹیکلز کیے, پھر اس پہ جو ہے وہ ہماری ڈیوٹیز لگی, پھر ہم نے پیشنٹ ڈیل کیا, ہمیں پھر جا کے احساس ہوا کہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بن گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ فلاں بندہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہے, بڑی مشکل ہے, مشکل حالات میں برداشت سیکھ لیں. اب یہ تو ہمیں جو ہے وہ پہلی کلاس کی کتاب سے پڑھایا جا رہا ہے کہ برداشت کرنا سیکھیے, لیکن ہماری قوم میں تو برداشت آئی نہیں ابھی تک. دیکھیں میں جنگ نہیں کرنا چاہتا, اسپیشلی آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو میں جنگ نہیں شروع کرنا چاہتا, لیکن جو آپ نے بات کہی نا کہ پہلی کلاس سے میں پتہ چلتی ہے, تو کہتے ہیں کہ آپ ماچس کی ایک ڈبی خریدیں, اس کے پیچھے بھی بڑی موٹیویشنل بات لکھی ہوتی ہے. آپ 50 روپے کی کاپی لیتے ہیں, اچھی باتیں تو دیواروں پہ لکھی ہوتی ہیں. اینڈ ہیئر از دا تھنگ, موٹیویشن بننے کے لیے, موٹیویشن اسپیکر معافی چاہوں گا, بننے کے لیے چونکہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی. آل یو نیڈ از کہ آپ ایک کتاب کو پڑھنے کے قابل ہیں, اس کتاب کو اپنے لفظ میں کہنے کے قابل ہیں, آپ کو 6-1-2 اشعار بھی آتے ہیں, اسپیکنگ پاور ہیں, اینڈ دیٹس آل واٹ اٹ ٹیکس. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ زندگی کی مشکلیں ہوتی ہیں, زندگی ایک مشکل چیز ہے. ناؤ کسی بھی فلسافیکلی میں کویسچن ریز کر رہا ہوں, آپ ایک موٹیویشن اسپیکر سے پوچھیں ڈیفائن ڈیفیکلٹی, مشکل کو ڈیفائن کریں کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے. صحیح بات ہے. وڈ بی سرپرائزڈ کہ اگر کچھ لوگ ہوں گے, ان کو تو آف کورس دے آر ویری ریسپیکٹڈ پیپل, لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی آپ کو ایک جملے میں لفظ مشکل ڈیفائن کر کے نہیں بتا سکتی, بیکاز دے ہیو ناٹ انڈیورڈ دا ہارڈ شپ آف لائف. ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے نا, ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے, ایکسپیرینس ہی کرنا پڑتا ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ مشکل کو کیسے ڈیفائن کریں گے جب آپ نے کسی دوسرے کی مشکل دیکھی ہو اور اپنی مشکل دیکھی نہ ہو. مشکل کو ڈیفائن تو وہی کر سکے گا جس نے خود مشکلات دیکھی ہوں, اور یہ بڑی بات ہے. میں کہتی ہوں یہ موٹیویشنل اسپیکرز کو جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے مشکلات دیکھی ہیں. میری بات ہوئی اس ٹاپک پہ, آپ نے جو یہ ٹاپک ریز کیا اس پہ میری بات ہوئی ان سے. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی جو ڈیفیکلٹیز دیکھی لائف کی, ہم نے اس سے سیکھا اور اس سے سیکھ کے ہم دوسروں کو سکھا رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ایک بندے کی لائف میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو دوسرے کی لائف میں بھی ایکسیڈنٹ ہی ہوگا,
اگر یہ ضروری ہے کہ ایک کے والد جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے, ان کے رویے کی وجہ سے وہ اس نوبت تک پہنچا, یا اس نے جو ہے ڈیفیکلٹیز کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا, تو اگلے گھر کا بھی یہی مسئلہ ہوگا؟ نو, مختلف مسائل ہیں, مختلف چیزیں ہیں. بالکل اس چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں یہ بالکل آپ نے بات جو کہی وہ ایبسلیوٹلی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی زندگی کا ٹیمپلیٹ ضروری نہیں ہے کہ کسی اور کی زندگی کے ٹیمپلیٹ میں فٹ ہو سکے, یا آپ کی زندگی کی تصویر کسی اور کے فریم میں فٹ ہو سکے. دیر از ایبسلیوٹلی نو گارنٹی آف دیٹ. ہاؤ ایور, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کی مشکل دیکھی ہے, اچھی بات ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں. میں اپنی زندگی کی مشکلات کو شیئر کرتا ہوں, لیکن اس کی جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر لیں کہ وہ اپنی زندگی کی مشکل کو حل کر سکے, نوٹ کہ جو آپ کا سلوشن تھا وہ اپلائی کرے اور کہے کہ میں بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں گا. لائف ہیز نیور ورک لائک دس. اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس کا تعلق پریکٹس کے ساتھ ہے. بالکل. میں ایک چیز میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, میں کہتا بھی ہوں کہ زندگی میں موٹیویٹر بننے کی کوشش کریں, موٹیویشنل اسپیکر بننے کی کوشش نہ کریں. اب دستار ایدھی صاحب موٹیویشنل اسپیکر نہیں تھے, بٹ مائی گاڈ ہی واز اے موٹیویٹر. ہی نیو ہاؤ ٹو موٹیویٹ پیپل. اور کتنی میں آپ ایگزامپلس لے سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ اسپیکنگ پاور بھلے نہیں تھی, اور پھر اسپیکنگ پاور اپنے کریکٹر سے ثابت کیا نا کہ وہ کیا تھے. کریکٹر کی آپ نے بات کی, میں روحانیت کا طالب علم ہوں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا بہت زیادہ دلی لگاؤ ہے. آپ ان کی آپ مثال لیں کہ 40 سال ان لوگوں میں رہنے کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگ تو آئے دلیل مانگنے کے لیے, ثبوت مانگنے کے لیے. تو اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے محبوب, ان کے سامنے اپنی 40 سال کی زندگی رکھیں اور پوچھیں ان سے کہ کبھی میں نے جھوٹ بولا, کبھی میں نے چغلی, کبھی کسی کا جھگڑا, کبھی خیانت, کوئی ایسی چیز جو کریکٹر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ وہ شعلہ بیان تقریریں نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے. بالکل صحیح. They were important parts, don't get me wrong. کردار تھا. کردار تھا اصل میں. تو جو میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ موٹیویٹر بننے کی کوشش کریں. موٹیویشنل اسپیکر تو پہلا سٹیپ ہے. میں آپ کو آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں. جی. اب ویسٹ میں ہمارے مختلف سمپوزیمز ہوتے ہیں, مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں, تو اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. تو میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر, اچھے لیول کے موٹیویشنل اسپیکر, وہ لائف کوچز اور کنسلٹنٹس کے پاس کھڑے ہو کے بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں, اور وہی باتیں بعد میں پھر وہ عوامی طور پہ پبلکلی کل وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو کوچز ہیں, جو کنسلٹنٹس ہیں, سائیکالوجسٹس ہیں, جیسے آپ ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ, وہ تھوڑا سا ایوائڈ کرتے ہیں کہ لک وی ہیو ارنڈ آور وے ویئر ایور وی آر. آپ ہماری بات سنیں گے, اس کو ایک غلط کانٹیکسٹ میں لے کے آئیں گے, یا چلو ٹھیک لے آئیں گے, سمجھیں گے نہیں کیونکہ آپ نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا نا. میں نے سنا کہ فلاں بندہ فلاں کے بارے میں بات کر رہا تھا, لیکن میں نے صحیح الفاظوں کا چناؤ اس لیے نہیں کیا کہ کچھ سیکنڈ تک کی گئی بات آپ کے ذہن میں آپ اس کو حفظ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو ریپیٹ پہ نہ لگا دیں. تو جب آپ ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو اپنے ذہن میں, تو آپ کو وہ کہاں سے یاد ہو جائے گا؟ آپ کو آپ کے الفاظ یاد ہوں گے, آپ کو یہ یاد رہ جائے گا کہ وہ اچھائی کی یا برائی کی بات کر رہا تھا, لیکن اس کے ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے آپ انہیں اپنے الفاظوں میں کنورٹ کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں گے. ایگزیکٹلی, یعنی کہ میسج کا جسم لوگوں تک پہنچائیں گے, روح پیچھے رہ جائے گی. اینڈ دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ از سپوزڈ ٹو بی. تو اس لیے جو موٹیویشن اسپیکر خواتین و حضرات ہیں, آئی تھنک دے آر ریمارکیبل پیپل. کم سے کم میں یہ کہوں گا کہ وہ چلیں یہ تو نہیں کہہ رہے لوگوں سے کہ آپ جھوٹ بولیں یا کریں, وہ اچھی باتیں ہیں. بٹ یو نو مائی پرابلم وچ از اے پروفاؤنڈ پرابلم از کہ ہم اردو میں جنہیں کہتے ہیں نا معروفات, یہ جو یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں, جیسے جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, ماں باپ کی عزت کرو, جو پوری دنیا میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے ریسپیکٹو کہ آپ کا کیا ریلیجن ہے, آپ خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے, وہی باتیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں. 15-20 باتیں. جب موٹیویشنل اسپیکر کمپٹیشن میں آتا ہے اور سب کے پاس وہی 15-20 باتیں ہیں, تو یہاں سے ایک بڑا رسک پیدا ہو جاتا ہے. وہ رسک یہ ہے کہ اس نے کمپٹیشن کو بیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی انفارمیشن لے کے آنی ہوتی ہے جو اسے اسٹینڈ آؤٹ کرے, اور عام طور پہ وہ انفارمیشن ان ویریفائبل ہوتی ہے اور جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. آپ جھوٹ پہ کسی کو موٹیویٹ کریں, دین what is the point? وہ ساری کے ساری جو آپ کا سٹینڈ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا کہ میں لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے آؤں گا, جب آپ جھوٹ پہ ہی لوگوں کی زندگی کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, then what difference are you making? اچھا کیسی بات ہے, اتنے سارے موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہو گئے کہ سمجھنے والے لوگ ہی ختم ہو گئے. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار ہم نے کرنا کیا ہے.
میرے پروگرام میں جو موٹیویشنل اسپیکرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھا بولتی ہیں, آپ کیوں نہیں موٹیویشنل اسپیکر بنتی؟ میں نے کہا مجھے ماہر نفسیات ہی رہنے دیں, مجھے موٹیویشنل اسپیکر نہ بنائیں. ابھی بھی میرے سوشل میڈیا پر جو اکاؤنٹس ہیں جس میں ملینز آف ویوز آ رہے ہیں, آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل کہ آپ مجھے وہاں پہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بالکل مت کنسیڈر کیجیے. میرے نام کے ساتھ اوپر ماہر نفسیات لکھا ہوا ہے اور میں اسی لیول پر جو ہے وہ وہاں پر بات کر رہی ہوں. اکثر لوگوں نے مجھے جو ہے وہ میرے پروگرام پہ کمنٹس بھی کیے کہ آپ بھی موٹیویشنل اسپیکر بن گئی ہیں. مختلف جگہوں پر ہم آپ کی جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, تو میں آپ کو جو ہے وہ لیٹ می کلیئر دس تھنگ کہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. میں صرف ایک عام سی چھوٹی سی بندی ہوں اور ایک ماہر نفسیات ضرور ہوں, کیونکہ میں نے پڑھا ہے تو میں اس چیز کو سمجھتی ہوں. تو اس وجہ سے وہ میں اپنے نام کے ساتھ لازمی لکھتی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں وہ کام نہیں کر رہی ہوں. تو یہ سر یہ بتائیے گا کہ ایک لائف کوچ جو ہوتا ہے جب وہ ایک شخص کی زندگی کے مختلف ادوار میں جھانکتا ہے, ایک شخص کی زندگی ایک فل آف میموریز ہے, فل آف لائف ہے, اس کی زندگی کے بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا, ایون کہ لائف کوچ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. وہ اس سے بھی خوفزدہ ہوتا ہے کہ یہ اگر کسی کو میرے جاننے والے کو جانتا ہوگا تو کہیں اس کو بتا نہ دے. یہ ہمارا ٹرسٹ لیول ابھی تک جو ہے اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا. آپ نے اتنا ٹائم پہلے سے جو ہے وہ باہر کے ممالک میں کام کیا, وہاں کا ٹرسٹ لیول اور یہاں پاکستان کا ٹرسٹ لیول, آپ ان دونوں کو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں اس میں؟ یہ جو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ زیادہ ٹرسٹنگ ہیں ویسٹ کی نسبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو جو ڈومیننٹ جو اپروچز ہیں ٹورڈ سویلائزیشن, جس میں انڈیویجولزم ہے اور کلیکٹیوزم ہے. ہماری سوسائٹی کلیکٹیوزم پہ بیسڈ ہے, ویسٹ کی انڈیویجولزم پہ بیسڈ ہے. تو جو انڈیویجولسٹک اپروچ ہوتی ہے وہ تو بڑی ویسے ہی اعتبار نہ کرنے والی ہوتی ہے, ٹرسٹ نہ کرنے والی ہوتی ہے کہ ہر آدمی نے خود ہی کچھ کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم کلیکٹیوسٹ لوگ ہیں, اجتماعیت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, تو ہمارے رابطے ان کی نوعیت اور ہوتی ہے, زیادہ ہوتے ہیں, ایکسپینسو ہوتے ہیں. ایکسپینسو نہیں, ایکسپینسو ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے ٹرسٹ لوگ زیادہ جلدی کرتے ہیں. اور دوسرے ایک کانسیپٹ ہے مرشد کا پاکستان میں, کہ جو آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے اس سے تو آپ نے سب کچھ شیئر کر دینا ہے کہ وہ آپ کی گائیڈ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے اب دیکھیں پاکستان میں میں صرف لائف کوچ نہیں ہوں بلکہ لائف کوچ ٹرینر بھی ہوں. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے 10 بیچز ہمارے ٹریننگ کے آپ بناتے بھی ہیں لائف کوچ؟ جی بالکل. ہمارے اور جو ٹریننگ ہماری ہوتی ہے اس میں یہ اسپیسیفکلی بات جو سکھائی جاتی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی آدمی کا ٹرسٹ اس وقت تک گین کرنے کی کوشش نہ کریں جب تک وہ خود آپ کو دینے کے پہ نہیں پہنچا. بالکل, زبردستی نہ کریں. زبردستی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شروع میں جو ہم رولز طے کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ, اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس ٹاپک پہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے وہ آپ بتا دیں, ہم اس کو اسکپ کر کے آگے گزر جائیں گے. آپ بار بار بتائیں گے, ہم بار بار اسکپ کر کے آگے گزریں گے until we build the rapport. Once that is built, اس کے بعد لوگ کھل کے پھر اپنی باتیں بتاتے بھی ہیں اور آپ ان کو پھر جیسے بھی آپ ان کو ان کے سامنے. سب سے زیادہ مسئلہ ویسٹ میں اور ایسٹ میں کامن کیا ہے؟ جو بیسک ہمارا ہیومن ایکسپیرینس ہے وہ بڑے برے طریقے سے ڈکلائن ہو رہا ہے. although کہ ہمارے پاس سہولتیں زیادہ ہیں, ٹیکنالوجی زیادہ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن what does it mean to be a human and what does it mean for us to exist in the grand scheme in the world and in the universe, وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. اور یہ ایک کامن مسئلہ ہے جو ایسٹ میں بھی ہے, ویسٹ میں بھی ہے, کہ اب مثال کے طور پہ پاکستان میں ایک آدمی کہتا ہے کہ یار زندگی کا وہ مزہ نہیں ہے. That can make a lot of sense کہ زندگی میں وہ مزہ نہیں ہے, because probably وہ آدمی ریفر کر رہا ہے کہ میرے پاس جو زندگی کا پیکیج ہے وہ اچھا نہیں ہے, سہولتیں نہیں ہیں, so on and so forth. یہاں تو سب کا یہی پرابلم ہے. نہیں, لیکن جب وہ ایگزیکٹ وہی اسٹیٹمنٹ آپ سنتے ہیں ویسٹ کے ایک آدمی سے کہ زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے, it makes you wonder کہ تمہارے پاس زندگی کی ساری سہولتیں موجود ہیں. What is happening? In fact, گیلر بڑے اچھے فلاسفر ہیں, انہوں نے میزلو کی تھیوری پہ ایک کوشچن بھی ریز کیا تھا کہ میزلو سیلف ایکچولائزیشن کے لیے جو چیزیں کہتے ہیں کہ جو چاہیے آپ کو, انہوں نے جو ایک ہائرارکی کا ایک ماڈل دیا. ٹھیک ہے. ویسٹ میں تو عام طور پہ سبھی کے پاس وہ ہوتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ خودکشیاں ہر سال زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جو سوشل ڈسکنٹینٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے؟ اٹس اے ویری گڈ کوسچن ٹو آسک اینڈ آئی ایم شیور دیر آر آنسرز ٹو اٹ ایز ویل. تو جو ہمارا یونیورسل مسئلہ جو آپ کا سوال تھا, وہ جو ہمارا بیسک ہیومن ایکسپیرینس ہے, اس جو کوالٹی آف ہیومن ایکسپیرینس ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے. بیہیویئر زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ ہمارے وہاں ویسٹ میں اگر دیکھا جائے تو رشتوں کا تقدس نہیں ہے, رشتوں کا احساس نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ اکیلے ہیں. وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, سب کچھ ہے, مگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ وہ شیئرنگ کر سکیں, جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات جو ہے وہ کر سکیں. دیکھیے ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ جب تک اپنے دل کی بات کسی کو بتا نہ لیں, پاکستانیوں کی تو یہ نیچر ہے, آپ جب تک بھڑاس نہ نکال لیں, بے شک وہ آپ چیخ کے نکالیں, بے شک آپ وہ پیار سے نکالیں, یا بے شک کسی کو جو ہے وہ سائڈ پہ کارنر پہ لے جا کے جو وہ اپنی بات بتا دیں کہ کسی کو مت بتانا,
لیکن جب تک آپ کلیئر نہیں کر لیں گے تب تک آپ کے اندر کی وہ فرسٹریشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ویسٹ میں یہ سب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے, تو اس لیے وہ انزائٹی پیشنٹس ہیں, وہ ڈپریشن میں ہیں, وہ وہاں ڈپریشن لیول بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہاں جب شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں ٹوٹتی ہیں, تو ظاہر ہے انسان ہے, انسان کے جذبات ہیں, احساسات ہیں, وہ تو سب کے سیم ہی ہوتے ہیں نا, کوئی الگ تو نہیں ہوتے, لیولز تو نہیں ہوتے اس کے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر اور یہاں پر ہمارے پاس کیا پاورز ہیں جن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ پہلے ہم ویسٹ کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ویسٹ کا تو جو بیسک پرابلم ہے کہ ویسٹ کی جو اسٹرینگتھ ہے وہی اس کی ویکنس ہے. ویسٹ میں فار ایگزامپل جب پیراڈائم شفٹ ہوا جو 19th سینچری تھی, جب جو انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں, میں نوٹ ایگزیکٹلی ٹائم لائن میں تھوڑا فرق ہے, کہ جب لوگوں کو یہ کنونس کیا گیا کہ آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے, تو اس سے پہلے بھی جو لوگ رہتے تھے ان کی لائف سٹائل بہت مختلف تھی, یعنی کہ وہ فارمنگ کرتے تھے اور وہ اس طرح کے, تو نیچرل سی بات ہے آپ اکٹھے کام کریں تو آپ کا ریلیشن شپ اور طرح کا ہوتا ہے, پوری فیملی جگہ پہ کام کریے, فارم پہ کام کریے فار ایگزامپل. تو ویسٹ نے جو ایک کانسیپٹ دیا کہ نہیں آپ کو انڈیویجولزم کی طرف جانا چاہیے, اور اس کے بعد پھر ایڈم اسمتھ اور بہت سے لوگ آئے جب انہوں نے جو نئی اکنامک تھیوریز لے کے آئے, لائز افیئر اینڈ سو فورتھ کے جو ہے لبرلزم, آزادیاں یہ زیادہ ہونی چاہیے, بھلے وہ ایک اکانومی کی دنیا میں ہوں یا وہ سوسائٹل لیول پہ ہوں. تو اس کے بعد ویسٹ نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی, بوم کیا, بہت تیزی کے ساتھ آگے گیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ گوگل میں ایک نارمل جاب اپلائی کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ایکسیڈنگلی کوالیفائڈ, کیونکہ وہ جو سینس آف کمپٹیشن انہوں نے تھرو انڈیویجولزم کریٹ کیا. بالکل ٹھیک. تو یہ تو اس کی خوبی ہے, اور یہی خامی بن گئی اس لیے کہ سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ ٹریڈ اور انڈسٹری کی طرف ہو گیا, جو فیملی ویلیوز ہیں وہ اس کا شکار بن گئے. اچھا دیکھیے, یہ ایک ظاہر ہے کہ آپ ایک دماغ کو جس طرف لگا رہے ہیں, بات وہیں آ جاتی ہے کہ بندہ اسی طرف لگ پڑتا ہے, جہاں پر میجورٹی ہوتی ہے وہیں پر بندہ جو جانے کی کوشش کرتا ہے, بے شک وہ غلط طرف ہی کیوں نہ ہو. غلطیاں کرنے میں انسان, ظاہر ہے غلطیاں ہوتی ہیں, انسان یہ بھی ایک بنی ہوئی ہے بات کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے, اسے غلطی ہوتی ہے تو وہ سیکھتا ہے, لیکن یہ پروسیس جو ہے وہ چلنا نہیں چاہیے. ہر وقت کی غلطی بھی آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے. ہر وقت ہر سٹیپ پہ غلطی کریں گے اور ہر سٹیپ پہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ انسان کب بنیں گے؟ یہ تو پروسیس پھر یوں ہی چلتا رہے گا اور آپ قبر میں چلے جائیں گے. یہی ہو رہا ہے بیسیکلی ہمارے معاشرے میں. اس پوائنٹ کو نہیں سمجھا جا رہا. میرے ساتھ بڑے لوگوں کی بحث ہوئی ہے اس پوائنٹ پہ. وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کیا بات کی ہے کہ انسان غلطی کا پتلا نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ غلطی کر کے جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے, یہ پروسیس تو چلتا رہتا ہے. تو پھر میں نے کہا آپ ایک کام کریں, آپ غلطی کریں پھر سیکھیں, پھر غلطی کریں پھر سیکھیں. اگر آپ غلطیاں کر کے ہی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی جینی کب ہے؟ پھر تو آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے سائڈ پہ کر دیا. آپ ان غلطیوں سے سیکھ کے ان کو بھول جائیں اور آپ نے جو سیکھا ہے اس کو یاد رکھیں. ہم غلطیوں کو یاد رکھتے ہیں اور سیکھے کو بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم مینٹلی ڈپریشن میں ہیں. یہ پروسیس چل رہا ہے. میرے پاس بڑے عجیب کیس آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے ظاہر ہے, بڑے ڈفرینٹ. کیا ہے یہاں پر بیویوں کو شوہر ٹائم نہیں دے پاتے, خواتین سٹریس میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں. مردوں کا کیا پرابلم ہے, بیوی ہنس کے بات نہیں کرتی ہے, جب گھر آؤ تو جو ہے وہ ٹینشن ڈالی ہوتی ہے کہ فلاں کا پورا جو ہے وہ لسٹ کھولی ہوتی ہے کہ آج اس نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. پھر سب سے بڑا مسئلہ جو کووڈ-19 کے بعد جو ہے وہ دیکھنے میں آیا وہ غربت ہے, کہ وہ غربت جتنی بڑھ گئی ہے لوگوں کو اس نے جو فرسٹریٹ کر دیا ہے. اب یہاں پہ لائف کوچ اور موٹیویشنل اسپیکر کیا کرے گا؟ موٹیویشنل اسپیکر تو کچھ بھی نہیں کرے گا. ہاں لائف کوچ کے میں واؤچ کر سکتا ہوں کہ اگر لائف کوچ کو پتہ ہے کہ اس کا وہ اپنا کام کیسے کرنا ہے. ایک بندے کی پرابلم صرف پیسے سے سالو ہوگی, لائف کوچ کیا کرے گا؟ لائف کوچ اس کا پہلے تو وہ دیکھے گا کہ اس پہ کون سا لائف کوچنگ کا ماڈل بہتر اپلائی ہو سکتا ہے. بھلے وہ گرو ہو سکتا ہے یا 4 ہو سکتا ہے یا ڈیلٹا ہو سکتا ہے, اٹ ڈپینڈز آن دا سچویشن. تو وہ پہلے تو یہ کلیئر کرائے گا کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے. فرگیٹ کہ آپ کی زندگی میں مسئلے کیا ہیں, مسئلوں پہ ہم آئیں گے. آپ کی زندگی کا ڈیزائرڈ آؤٹ کم کیا ہے, پھر وہ کیوں ہے, کیا وہ ویلڈ بھی ہے یا نہیں ہے. جب وہ ویلڈ ہے تو پھر وہ انالائز کرے گا کہ آپ کی زندگی میں ایشوز کیا ہیں, کس جگہ پہ مسائل ہیں. پھر انڈیویجولی ایک ایک مسئلے کا وہ حل اپنے کلائنٹس کے ساتھ تھرو دا کویسچنز وہ ایکسپلور کرائے گا کہ اس کا یہ سلوشن ہو سکتا ہے, اس کا یہ سلوشن ہو سکتا ہے. یہاں سے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو سارے آپ کے سیشن بھلے 1 ہو یا 20 ہو, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. اس کے بعد کتنے سیشن ہوتے ہیں آپ کے؟ دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ. دیکھیں لائف کوچ جو ہے وہ موٹیویشن اسپیکر تو نہیں ہوتا نا کہ اس نے 1 گھنٹے میں سب کے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں. ہورسز فار کورسز, کچھ لوگوں کے لیے 5 سیشن ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرپیچول کلائنٹس ہوتے ہیں, وہ ایون سارے مسائل حل کرنے کے باوجود انہیں سپرسٹیشس کہیں یا کچھ بھی کہیں. اور میں یہ
عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انڈسٹریلسٹس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو یو کے میں بھی جو بلینئر ہیں. میرے جو ساتھی کوچز ہیں وہاں پہ, فار ایگزامپل ابھی این میرے پروگرام میں آئی تھیں سوشل میڈیا پہ, انہوں نے بھی جو بات بتائی کہ ان کے بھی جو کئی بلینئر کلائنٹس ہیں وہ بھی they are just hanging on to it, they are not willing to let go of it. کہ اب کوئی ایشو ہے نہیں, لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے کوچنگ چھوڑ دی, یا کم سے کم اگر میرے پاس یہ سہولت ہے جہاں پہ میں دل کی بات کہہ سکتا ہوں, یہ نہ رہی تو میں کہیں ڈکلائن میں نہ چلا جاؤں. تو it all depends basically. اس کے بعد کیا بچتا ہے انسان کے پاس؟ دیکھیں میرا جو ویو ہے, یہ تو میں نے کچھ کلائنٹس کا میں نے آپ کو بتایا ہے. لائف کوچ کی جو ٹریننگ ہے, جو ٹریننگ ہم دیتے ہیں الحمدللہ CPD ایکریڈیٹڈ ہے, پوری دنیا میں ریکگنائز کی جاتی ہے. اس میں جو کی آسپیکٹ ہے وہ, اور کورس کے شروع میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لائف کوچ کی سکسیس کا کرائٹیرین یہ ہے کہ اس کا کلائنٹ اسے یہ کہے کہ اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. this is where you become successful life coach. لیکن ایک کلائنٹ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں نے آپ سے بات کرنی ہی کرنی ہے, you don't refuse that. لیکن یہ کسی کو تاثر دے دینا کہ آپ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے, that is unethical, وہ غلط ہے, گناہ ہے, رزق حرام ہے. لیکن کلائنٹ کو جب یہ کلیئرٹی ہے کہ نہیں میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بات چیت ہفتے میں ایک دفعہ کر لیا کروں اور میں آپ کے ٹائم کا آپ کو پے کروں گا, that's a different matter altogether. لیکن یہ ہماری جو سکسیس کا کرائٹیرین ہے وہ یہی ہے کہ کلائنٹ ہمیں خود کہے کہ اب میں اتنا انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہی جیت ہے. ایبسلیوٹلی. تو کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے وہ آپ اس اسٹریس سے باہر لا چکے ہیں؟ لوگوں کی لائف کا, پاکستان میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور پاکستانیوں کے ساتھ اب تک جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ کتنی کلائنٹیج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ عزت دی اس کام میں. اوور آل 83 کنٹریز میں میرے اس وقت کلائنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں, جن میں بزنس کے لوگ بھی ہیں, جن میں پرائیویٹ انڈیویجولس بھی ہیں. پاکستان میں بھی میرے جو اب دوبارہ سے میں کوچنگ پاکستان میں نے اب شروع کرنی ہے. پاکستان میں آ کے میں نے شروع میں کوچنگ کی, بہت کی, لیکن اس کے بعد مجھے چھوڑنی پڑی بیکاز آف اے ٹیکنیکل پرابلم. کہ میرے جو اسٹوڈنٹ کوچز تھے, جب انہوں نے کوچنگ شروع کی اور بڑے ریمارکیبل ریزلٹس انہوں نے بھی الحمدللہ پروڈیوس کیے, تو ان کے کام میں ان کو جو فیڈ بیک بعد میں ملنا شروع ہوا وہ یہ کہ آپ کے جو ٹرینر کوچ ہیں جب وہ اویلیبل ہیں تو پھر ہمیں آپ سے کوچنگ دینے کی کیوں ضرورت پڑی, ہم ان سے کیوں نہ دے دیں. اچھا. اینڈ آئی ڈونٹ چارج اے لاٹ, ایٹ لیسٹ دی پیپل ہو اسٹرگل فائنینشلی, سرٹنلی کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ آپ بہت زیادہ چارج کریں. تو پھر میرے ہی جو ہمارے جو سسٹم سے تھرو ہوئے کوچز تھے ان کا گرا کہ آپ تو ہمارا جو کام ہے وہ آپ کی وجہ سے رک رہا ہے, دین وی ہیو ٹو پول دا پلگ کہ ٹھیک ہے میں پاکستان میں جب میں کمپیٹ نہیں کروں گا, میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا. آپ نے ان کی بھی لائف سیٹل کر دی؟ وہ اللہ سیٹل کرتا ہے. آپ تو صرف آؤٹ آف گیون چوائسیز ایک انتخاب کرتے ہیں. میرے پاس آؤٹ آف گیون چوائسیز یہ تھی کہ آئدر پٹ دا فٹ ڈاؤن کہ میں کوچنگ کرتا رہوں اور آئی اسٹاپ. تو میں نے تو صرف ایک چیز. اب آپ نے دوبارہ کیا سوچا کہ آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ کوچنگ کرنی ہے, ان کو اس قابل کرنا ہے. اور دوسری بات, ایک میں بڑا ہی آپ سے ڈیفیکلٹ تلخ کوسچن کرنے والی ہوں یہاں پہ, اور آپ مجھے آئی ایم ڈیم شیور کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں گے, کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس میں لائف کوچ بننے کے لیے آ گئی ہوں, میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, میں ایک بہت جو ہے وہ امیر خاندان سے ہوں, میرے پاس بہت پیسہ ہے, مجھے تو احساس ہی نہیں ہے کہ غریب کی بھوک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, فرسٹریشن کیا ہوتی ہے, ڈپریشن کیا ہوتا ہے. میری تو شادی نہیں ہوئی کہ میرا جو ہے وہ شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہو تو میں اس میں ڈپریشن میں آ جاؤں. ایسا کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے جس کو نہیں پتا, میں نے تو کبھی جاب نہیں کی کہ مجھے جاب کے مسائل کا جو ہے وہ اندازہ ہو, آپ اسے لائف کوچ کیسے بنائیں گے؟ اچھا, میں آپ کے اس تلخ سوال کے جواب میں شاید آپ کو تھوڑا سا سرپرائز کروں کہ پوری دنیا میں 4 ملکوں کو چھوڑ کے, وہ بھی اب کیچ اپ کر رہے ہیں, کوچنگ میں سیکٹر کمپٹنس ریکوائرڈ نہیں ہوتا. کیونکہ اس کی لاجک یہ ہے کہ وہ جو ٹولز ہیں اپنے اپلائی کرنے ہوتے ہیں, تو
مسائل تو آپ کے کلائنٹ نے خود ڈھونڈنے ہوتے ہیں, آپ نے تو وہ ٹولز اپلائی کر کے ان کا رستہ صاف کرنا ہے کہ ان کے رستے میں آئی دھند ختم ہو جائے اور وہ اپنے مسائل کو خود دیکھ لیں, کیونکہ وہ اپنی زندگی کو ان سائڈ آؤٹ آپ سے بہتر جانتے ہیں. آپ نے تو صرف گائیڈنس پرووائڈ کرنی ہے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو اس لیے سیکٹر کمپٹنس کی تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, اور یہی وجہ ہے کہ میں اگر آپ کو اپنی ایگزامپل دوں کہ میں نے آئس ہاکی کے کھلاڑیوں کی بھی کوچنگ کی ہوئی ہے, اور مجھے آئس ہاکی کے رولز تک نہیں پتہ کہ وہ کیسے کھیلی جاتی ہے, لیکن جو ان کے مینٹل بلاکس ہیں میں وہ ریموو کر سکتا ہوں. ہاؤ ایور ہم ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ نے کبھی اپنی لائف میں مشکل وقت دیکھا؟ میں نے جی بہت دیکھا, لیکن اگر میں اپنا جملہ پورا کر لوں آپ کی یہ بات پوری کرنے سے پہلے. جی آگے میرا سوال, کیونکہ میں یہ وہ آپ ہماری اب وہ بات چل پڑی ہے جس پہ میرے کوشچن پہ کوشچن ہے آپ کے ساتھ, میں چاہوں گی کہ آپ اسی طریقے سے اس کے جواب کو جو ہے وہ لپیٹ دیں. جی, اور یہ میں اس لیے بات اپنی پوری کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے بہت معذرت کے ساتھ میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ میری بات کا کہیں کوئی غلط مطلب نہ نکل آئے. بالکل ٹھیک, کہ سیکٹر کمپٹنس کی پروفیشنلی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. ہاؤ ایور وی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ اگر آپ کے سیکٹر کا کمپٹنس نہیں ہے تو بھلے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن آپ کو اپنے کام کے بارے میں پتہ ضرور ہونا چاہیے. ایجوکیشن کوچ آپ بننا چاہتے ہیں, آپ کو ایجوکیشن کے سسٹم سے تھرو ہونے چاہیے. ریلیشن شپ کوچ بننا چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی میرڈ. ایٹ لیسٹ اگر آپ بات تو پھر وہی آ گئی نا. جی, بات تو پھر وہی آ گئی کہ اگر آپ ریلیشنز کو ڈیل کریں گے تو آپ کا میرڈ ہونا ضروری ہے, آپ کو اس چیز کو اسپیکٹس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ نے ایجوکیشن میں جانا ہے تو آپ کو ایجوکیشن کے فارمیٹس کا ہونا پتہ ہے. بات پھر وہیں آ گئی نا گھوم پھر کے کیسر صاحب کہ میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ جس نے کبھی ان سب چیزوں کو فیل نہ کیا ہو وہ کیسے لائف کوچ بن سکتا ہے, پاسبل نہیں ہے. اسی لیے آپ انہی لوگوں کا انتخاب کرتے ہوں گے نا جو اس سے ریلیٹ کرتے ہوں گے, جن کی لائف میں وہ سب کچھ ہوا ہوگا. اب ہم اس کویسچن پہ آ جاتے ہیں. مجھے آپ کے اس کویسچن کا آنسر بھی مل گیا کہ جو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی لائف میں اسٹرگل کی, آپ کو پرابلمس پریشانیاں فیس کرنی پڑی, آپ کو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی, لیکن آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ تھا, آپ کے پاس کی تھی, آپ کے پاس ایک تالے کو کھولنے کی کی موجود تھی, آپ نے اس کو کھول لیا. آپ کے دماغ کے دروازے کھلے ہیں, آپ نے پڑھا ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ لوگوں کی لائف کوچنگ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف کی کوچنگ کیسے کرنی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور میری لائف میں کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی دکھ نہ ہو, کوئی درد نہ ہو؟ آپ ایک لائف کوچ ہیں اور آپ نے کبھی جو ہے وہ اسٹرگل نہ کی ہو یا میں نے اسٹرگل نہ کی ہو, نہیں ہوتا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اسی لیے ہم کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے جو ہمیں ڈس آرڈر میں لے کے جاتی ہیں یا ہمیں پریشان کرتی ہیں. ہم ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کریں گے. میں اس والے سمندر کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں تو ایسے لوگ آ گئے ہیں, لائف کوچ بن گئے ہیں, جن کو پتہ بھی نہیں کہ لائف ہے کیا. LIFE, یہ 4 لفظوں سے بنا جو ایک زندگی ہے, یہ لائف جو ہے, اس میں ہے کیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میری تو لائف ہی ٹھیک نہیں ہے, میں تو اپنی لائف سے پریشان ہوں, میں تو بھائی پریشانی کا نام ہی تو زندگی ہے. وہ کیا کہ آپ کو ہر چیز پہ خوشی مل رہی ہے, آپ کو پریشانی اٹھانی نہیں پڑ رہی اور آپ کہہ رہے ہیں میں زندگی گزار رہا ہوں. وہ تو پھر وہ والی بات ہو گئی کہ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. تو یہ والا سیٹ اپ جو ہے اس کو کیسے دور کریں گے ہم؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مشکلات, آپ نے ایک اسپیسیفکلی سوال پوچھا تھا کہ کیا میں نے کوئی زندگی میں مشکل دیکھی ہے, اینڈ وٹ رائٹ ڈو آئی ہیو کہ میں کسی سے کہوں کہ میں آپ کی زندگی کے مسائل آپ کے ساتھ مل کے میں فکس کر سکتا ہوں یا کرا سکتا ہوں. ویل, زندگی کے جو بیسک مسائل ہیں, پردیس ہے, بھوک ہے, غربت ہے, بالکل, یہ ساری میں نے دیکھی, اور وہاں پہ دیکھے جہاں پہ نہیں دیکھنے چاہیے تھے. لیکن میں نے آگے جیسے عرض کیا کہ میں ایک روحانیت کا طالب علم ہوں, گلا نہیں کرتا, مجھے پتہ ہے اٹس ناٹ مائی سوب اسٹوری. لیکن میں اگر یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پبلکلی کرتا ہوں اپنی زندگی کے مسائل, تو وہ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ جیسا انسان ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا جو آپ نے کرنا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جو میں نے کیا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ جیسا انسان ہوں, اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو رب کا فیصلہ ہے, اور قرآن میں ہے کہ وہ کسی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے مشکل نہیں دیتا. ہم صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف مشکل کو دیکھتے رہتے ہیں, اس کے حل کو نہیں دیکھتے. ایک چھوٹی سی ایک میٹافور ہے ہماری کوچنگ میں آپ کی اجازت سے میں شیئر کرنا چاہوں گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کنارے کوئی درخت ہے, اکیلا ایک درخت ہے, اور کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ وہ درخت کے اندر جا لگی ہے. بالکل صحیح, وچ از این امیزنگ تھنگ. اور یہ ہماری پوری زندگی کا میٹافور جو ہے, یہ میٹافور ہماری پوری زندگی کو انکمپس کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ درخت کے ساتھ اگر دیکھیں نا جگہ, تو وہ خالی ہوتی ہے. وہ گاڑی کیوں لگتی ہے ڈرائیور کی اس میں؟
اس لیے کہ جب گاڑی اس کی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو اس کا سارے کا سارا فوکس درخت کی طرف ہوتا ہے اور وہیں پہ جا کے وہ گاڑی مارتا ہے. حالانکہ وہ اپنا فوکس تھوڑا سا شفٹ کرے نا, جو ساتھ خالی جگہ ہے تو گاڑی وہاں پہ لے کے جا سکتا ہے. That's what the solution is. فوکس کی بات. لیکن ہم سارے اپنے مسائل مشکلیں صرف اس کی طرف دیکھتے ہیں, جو حل ہوتا ہے اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے. تو جو میری زندگی کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اگین اپنے منہ میں میٹھو بننا اچھا نہیں لگتا بار بار کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. What I can say is کہ اگر آپ کی زندگی میں مشکل آ رہی ہے تو 2 کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس کو آپ بہت زیادہ مائنڈ نہ کریں. پہلے تو یہ کہ جو مشکل آئی ہوئی ہے اس کو حل کرنے کی کیپیسٹی آپ کے رب نے آپ کو دی ہوئی ہے. بالکل زیادہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مشکلات کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں آپ کہ دیکھیں میرے رب نے کتنا مجھے عطا کیا ہے, مجھے وہ کانفیڈنس دیا ہے, میری مشکل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے گہرائی کتنی دی ہے. بالکل ایسا. ایک یہ, اور دوسرا یاد رکھیں کہ کوئی مشکل بھی زندگی کی آئسولیشن میں نہیں ہوتی, بلکہ زندگی کی ہر مشکل اصل میں ٹریننگ ہوتی ہے آئندہ آنے والی مشکل کے لیے. بالکل صحیح. تو جو میں اب اگر میں نے کرکٹ کھیلنا ہے اور میں نیٹ پریکٹس کر رہا ہوں اور میں اس پہ گھبرا گیا ہوں تو میں میچ میں کیا کروں گا؟ تو بیسکلی یہ جو مشکل اس وقت ہے یہ اگلی زندگی کی مشکل آئے گی جو شاید اس سے تھوڑی بڑی ہو. یہی بات ہے. کچھ لوگ زندگی کے بڑے زبردست کھلاڑی ہوتے ہیں لیکن وہ صرف جو ہے وہ اپنا کانفیڈنس لیول لوز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی ول پاور, آپ نے سنا ہوگا ایک چیز ہوتی ہے, یہ ول پاور ایک چیز نہیں ہے, یہ ول پاور آپ کی وہ پاور ہے کہ جس کو اپلائی کر کے آپ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس لیول تک جا سکتے ہیں کہ شاید دنیا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ کے اندر ول پاور ہے, جینے کی امنگ ہے. جہاں لوگ اپنی فرسٹریشن سے, اپنی ٹینشن سے, اپنے ڈپریشن سے آگے جینے کی بالکل امید ہی چھوڑ دیتے ہیں, آپ وہاں سے لائف کوچنگ کا جب آغاز کرتے ہیں ان کو لائف کی طرف کیسے واپس لے کے آتے ہیں؟ ایک بیسک کویسچن ہے. یہ دیکھیں کوئی بھی کلائنٹ آپ کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ اپنے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا, اور ایسا ہوتا ہے. اب آپ بھی سائیکولوجسٹ ہیں تو وی آسک دا سملر کویسچنس. فار ایگزامپل کہ آپ نے اگر کسی سے بات کی, ان کی زندگی کے مسئلے ہیں, انہوں نے بتایا کہ نہیں اس سے بھی حل نہیں ہوگا, اس سے بھی نہیں ہوگا, اس سے بھی نہیں ہوگا, اوکے فائن ٹھیک ہے نہیں ہوگا, بٹ ڈو یو تھنک کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے؟ نہیں مجھے پتہ ہے ہوگا ہی نہیں. And then you ask کہ اگر آپ کو پتہ ہے مسئلہ حل نہیں ہونا, why did you come to me? Why? آپ کو ماننی تو پڑے گی نا. The very fact کہ آپ میرے پاس یا کسی بھی اور لائف کوچ کے پاس گئے ہیں اس لیے بیکاز آپ اکنالج کر رہے ہیں کہ مسئلہ بھی ہے اور اس کا حل ہونا بھی چاہیے. And that broadens the mindset. اور وہاں سے پھر ہم آگے جاتے ہیں کہ اب آپ بتائیے کہ ایشو جو چیلنج ہے وہ اس کی نیچر کیا ہے, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد پورا ایک پروسیس ہے. میں اب آپ کو سارے اس میں یہاں پہ ایکسپلین کر کے بور نہیں کرنا چاہوں گا آپ کو. بہت سے ماڈلس ہیں, میں نے خود ایک ماڈل لکھا ہے انیو جو کہ ابھی اس کی کاپی رائٹ ہو کے وہ آیا ہے. تو ایز کوچ آپ کا کنٹریبیوشن بھی ہوتا ہے اس فیلڈ میں. آپ جو ایگزسٹنگ ماڈلز ہیں دنیا میں, جیسے گرو ہے مثال کے طور پر میں نے آگے عرض کیا, دیٹس پرابلی ون آف دی موسٹ وائڈلی یوزڈ, لیکن اور بھی ماڈلز دنیا میں موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں زیادہ تر میاں بیوی کے جھگڑوں کے بڑے مسائل ہیں. یہاں پر جب آپ آئے اور آپ نے اگر کسی کے ساتھ آپ کو ایسے مسائل جو ہے وہ دیکھنے پڑے, کوئی ایسی فیملی آپ نے ڈیل کی جس میں آپ کو جو ہے وہ ہسبینڈ کو بھی سمجھانا ہو اور وائف کو بھی سمجھانا ہو اور بچے بھی اس سے ڈسٹرب ہوں, گھر کا سارا ماحول خراب ہو رہا ہو, تو اس میں آپ جو ہے وہ کس طریقے سے اس چیز کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ شور, دیکھیے ایک کامن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ النس کو نہیں بلکہ سمٹم کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں. ہسبینڈ اور وائف آتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میری وائف میری بات نہیں مانتی اور میرا ہسبینڈ مجھے توجہ نہیں دیتا. ایک عام آدمی کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے, لیکن لائف کوچ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایکچوئل جو ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہوتا ہے, یہ اس کا اظہار ہوتا ہے. آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی تو اس کے پیچھے وجہ ہے, ایکچوئل کوئی وجہ ہے. یا ہسبینڈ توجہ نہیں دیتا تو اس کے پیچھے ایک ایکچوئل وجہ ہے, یہ تو صرف اس کا آؤٹ کم ہے. تو ہم پھر تھرو دا کویسچنز ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہ ڈیپ ڈاؤن انڈر لائنگ ریزن کیا ہے, اور پھر اس پہ ہم چیزوں کو پھر تھرو دا کویسچنز اگین اس کے جو بہتر اس کو نظر آنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہتر کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. آپ الگ الگ ان کو ڈیل کرتے ہوں گے نا, ان کے ساتھ الگ سیٹنگ ہوتی ہوگی, الگ ہوتی ہوگی, یا ان کے ساتھ جو وہ کمبائن سیٹنگ ہوتی ہے؟ لیٹر سٹیج میں کمبائن بھی ہو سکتی ہے. کمبائن سیٹنگ جب ہوتی ہوگی تب آپ کی بات تو نہیں سنتے ہوں گے دونوں؟ نہیں, پھر میں آپ چپ ہو جاتے ہوں گے. پھر میں کس چیز کا لائف کوچ ہوا؟ پاکستانیوں کی بات کری ہو نا کہ جب میاں بیوی آپ نے سامنے بیٹھ جائے تو ان کو ویسے غصہ چڑھ جاتا ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے, اور لڑے ہوئے بھی ہوں. تو دیکھیں لائٹر نوٹ پہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پروفیشنلی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب دونوں
پریپیئر ہے مینٹلی کہ یہ آمنے سامنے بات کر سکتے ہیں, اینڈ اٹس اونلی دین یو ڈو اٹ. دیکھیں یہ ایک روحانی خدمت بھی ہے, صرف پروفیشنل کوچنگ جو ہے اس کا تعلق ہے. تو آپ کیسے کسی گھر کو برباد کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو اگر وہ مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہوئے تو آپ نے ان کو آمنے سامنے بٹھا کے ان کا گھر برباد کر دیا, تو میں تو شاید علماء جو ہے میری بات سے ڈس ایگری کریں, میں اسے گناہ جاریہ ہی کہوں گا. تو یہ ضروری ہے کہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اونلی دین یو کم رائٹ دیر. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے, جانچا ہے, اپنی لائف سے یہ سیکھا ہے کہ دو لوگوں کی لائف میں اگر کوئی ایک اچھا تیسرا بندہ ہو تو آپ کا رشتہ بنا رہتا ہے. دو لوگوں کی لائف میں اگر ایک نیگیٹو پرسنالٹی آ جائے, یعنی کہ کوئی تیسرا, تو رشتہ خراب ہو جاتا ہے. اب اندازہ کر لیجئے کہ شر اور خیر یہاں بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اچھائی اور برائی یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ ہیں. اچھا شخص آپ کے جو ہے درمیان میں ہو, کوئی آپ کی والدہ ہوں, کوئی بڑے بزرگ ہوں, کوئی بھی ہوں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے مسئلہ حل کروا دیتے ہیں. یہی لائف کوچنگ والا کام. اور اگر کوئی ایسی نیگیٹیوٹی ہو شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے, تو وہ گھر کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. پھر شاید کوئی بندہ بھی, ہم جیسے ڈاکٹرز بھی, اور سمجھانے سے جو ہے وہ بالکل, جب تک بندہ اپنے آپ کو بالکل تباہ نہیں کر لیتا, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا جو ہے وہ اس میں کتنا نقصان تھا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کا پرابلم ہے کہ جب تک ہم کسی کنویں میں چھلانگ نہیں نہ لگا لیتے, تو تب تک ہم جو ہے وہ بس یہی کرتے رہتے ہیں کہ کاش, اور اگر نہیں لگاتے تو کہتے ہیں کاش لگا لیتے, کاش کر کے دیکھ لیتے. یہ کاش کا لفظ جو ہماری زندگیوں میں آ گیا نا, اس نے ہماری زندگی بڑی خراب کر دی ہے. اس کاش کے لفظ کو کیسے نکالتے آپ؟ میں جو دیکھیں, ایک بیسکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو سنک. مینٹل اور فزیکل آپ کی جو زندگی ہے یہ دو مختلف ٹائم لائنز میں نہیں ہونی چاہیے. کاش کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی امیجنیٹیو چیز, کوئی ایسی چیز جو آپ کی امیجنیشن میں ہے, وہ آپ کو ایک مختلف ٹائم لائن پہ کھینچ رہی ہے, اور جو آپ کی اصلی زندگی ہے یہ آپ کو ایک اور جگہ پہ کھینچ رہی ہے. یاد رکھیں, وہ چیزیں جس کا تعلق آپ کی امیجنیشن سے ہوتا ہے وہ ریالٹی میں نہیں ہوتی, اسی لیے آپ ان کو اپنی امیجنیشن میں جگہ دیتے ہیں. ریالٹی میں اس کی گنجائش ہوتی تو ریئل لائف میں آ جاتی. دین اٹس اپ ٹو یو کہ آپ خود کو اتنا کمزور کر لیں کہ وہ چیزیں جو صرف آپ کی امیجنیشن میں ایگزسٹ کرتی ہیں, یعنی کہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, ان کی وجہ سے ان چیزوں کو آپ نیگیٹیولی متاثر کر لیں جو چیز ریالٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہیں, کہ کاش یہ ہو جاتا, کاش وہ ہو جاتا. بھئی کیا ہو جاتا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ شوہر بیویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کاش یہ اپنی زبان بند کر لیتی تو آج ہم سکون سے ہوتے, اور بیویاں شوہروں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کاش تم ٹھیک ہوتے اور میری بات کو سمجھ سکتے ہوتے تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے. یہ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں, ڈاکٹرز کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے, لائف کوچز کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے, سب کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ ایک منٹ کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیپ بریتھ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس آتے ہیں اپنے اس میں. کبھی کبھی ہم لوگ بھی جو ہے وہ تھک ہار کے جو ہے وہ بیٹھنے والی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اتنی شدید قسم کی لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں. آپ جتنا مرضی کسی کا گھر بسانے کی کوشش کر لیں, وہ اس چیز پہ بدظن ہو گئے ہوتے ہیں کہ یہ شخص مجھے قبول نہیں ہے, یہ خاتون مجھے قبول نہیں ہے. اور اس چیز کی جب یہ لیول آ جائے نا, اس کے بعد شاید کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا, اس کے بعد صرف اللہ ہی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے. اللہ نے تو ہر وقت مدد کی ہے. اللہ نے آپ جیسے لائف کوچز یا سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, یہ دیے ہی لوگوں کی مدد کے لیے ہیں, بنے ہی جو ہے وہ سائنس نے ترقی ان سب چیزوں کے لیے کی, لیکن ہم نے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی طرف اس کو ڈیزائن ہی نہیں کیا, دھیان ہی نہیں دیا. حالانکہ دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. تو اگر آپ مینٹل ہیلتھ کو ہی نہیں سامنے لے کر آ رہے ہو, آپ صرف اپنی فزیکل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ کہیں پہ بھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, تو وہاں تو پھر ایسی ہی سچویشنز ہوں گی. بے تکی شادیاں ہیں, بے جوڑ شادیاں ہیں, باپ نے کہا نہیں یہیں شادی کرنی ہے, اچھا جی وہیں شادی ہو گئی, مائنڈ ملتے نہیں ہیں دونوں ایک دوسرے. آپ دیکھیں سب سے پہلی بات بڑی خاص بات ہے, لوگ اس کو بڑا عجیب سا سمجھتے ہیں, اور میں بڑی صاف یہ کھری بات کرتی ہوں. آپ کا اپنا الگ روم ہے, آپ اسے صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور جب آپ کی شادی ہو جائے تو ایک دوسرا شخص بھی جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے. کبھی اپنے کپڑے جو ہے وہ بیڈ پہ پھینک دیتا ہے, کبھی وہ ٹاول کہیں پھینک دیتا ہے, کبھی وہ چیزیں کھانے کی وہیں پڑی رہ جاتی ہیں جس پہ آپ کو غصہ چڑھتا ہے. صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. اب دو مختلف سمتوں کے لوگ جب اس چیز پہ جھگڑتے ہیں نا, تو یہ جھگڑے بڑھتے بڑھتے بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں. اس کو کیسے سیٹل کرتے ہیں آپ, کیونکہ یہ تو بہت زبردست, میں کہتی ہوں یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے جو آپ نے کہا نا آگے کہ اگر وہ خود ہی اپنے اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتے, دین واٹ کین یو ڈو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا.
یہ انگریزی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ یو کین ٹیک a horse source of water but you cannot make the horse drink it. اب گھوڑے کو پانی کے پاس لے کے جا سکتے ہیں لیکن زبردستی پانی تو نہیں پلا سکتے. تو یہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. however یہ جو کاش والی آپ نے بات کہی ساتھ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ 2-3 چیزیں جو ہم اس کو میں انالائز کر دوں کہ کاش وہ اپنی زبان بند کر لیتی, کاش اس طرح سے ہوتا. میں آپ کو چھوٹا سا 30 سیکنڈ میں ایک اپنی کوچنگ کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں کہ ایک ایسی ہی میری کلائنٹ تھیں جن کو یہی ایشو تھا کہ میرا ہسبینڈ کاش ایسا کر لے, کاش ویسا کر لے, کاش. تو کوچنگ میں تو زیادہ جو ہوتے ہیں وہ کویسچنس ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ جو آپ چاہتی ہیں کہ کاش ایسا کر لیں, کاش ویسا کر لیں, یہ اچیو کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں؟ کہنے لگی میں سمجھی نہیں آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے. میں نے کہا آپ امیجن کریں کہ ایک دریا ہے جس کے ایک کنارے پہ آپ چل رہی ہیں اور ایک کنارے پہ آپ کے ہسبینڈ چل رہے ہیں, اور آپ کی کاش جو ہے وہ یہ ہے کہ کاش وہ اس طرف آ جائیں. تو 2 آپشنز اگر آپ کے پاس ہیں کہ کاش وہ اس طرف آ جائیں, کاش اس طرف آ جائیں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کسی پل سے دریا کو پار کریں, کچھ قدم ان کے ساتھ چلیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی سمت پہ لے آئیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. شاید 20-22 سیکنڈ ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی اور پھر کہنے لگیں یہ بات ذرا پھر سے کہیے گا. اٹ اپیل سو مچ ٹو ہر کہ میں انسسٹ کیوں کر رہی ہوں کہ وہ میری جب میں ان کے پاس جاؤں گی تو انہیں اپنی طرف لے کے آ سکتی ہوں. یہی پرابلم ہے خواتین کا اور مردوں کا بھی. بائی دا وے میں نے گھر بھی جانا ہے اس لیے جسٹ میک اٹ فیئر اینڈ اسکوائر اینڈ ٹو انشور مائی اون تھوڑا سا ہاتھ اولا کر لیتی ہوں. جی ٹھیک ہے کہ یہ ایون آن سیریس نوٹ یہ ایک یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے. یہ مرد خواتین زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں. بٹ دا کوسچن از کہ اف یو وانٹ اٹ سو بیڈ واٹ کین یو ڈو ٹو اچیو دیٹ؟ سیکریفائز کیا کر سکتے ہیں آپ؟ صحیح ہے. تو یہ مسائل جو آپ نے جو ہائی لائٹ کیے ہیں یہ بالکل ٹھیک کیے ہیں, یہ بالکل ایسا ہوتا ہے. لیکن جو لائف کوچ ہوتا ہے اگین پھر وہ انڈیویجولی ایک ایک چیز کو دیکھ کے کہ کہاں پہ ایشوز ہیں, اور پھر جو لائف کوچ ہے اس کا ایک ریڈار ہوتا ہے جو اپنی ٹریننگز میں ہم سکھاتے ہیں کہ لائف کوچ وہ چیزیں بھی سن رہا ہوتا ہے جو عام آدمی نہیں سنتا. گفتگو میں کون سا لفظ زیادہ زور سے کہا گیا ہے, کون سا لفظ تیزی سے کہا گیا کیا. تو یہ جو ہماری بھی ٹریننگز ہوتی ہیں ان میں ہم یہ چیز سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو لسن ایز اے لائف کوچ. کہ لائف کوچ کی سننے کی اسکل عام آدمی کی اسکل سے اس کی طرح نہیں ہوتی ہے, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدھا لفظ ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے. اینڈ یو لسن ود دا لائف کوچز ایئرس, اور آپ بالکل بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. اینڈ دین یو ایکسپلور دیٹ ایریا, اور اس کے بعد جو عام طور پہ مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ ہوتا ہے ایک لائف کوچ. آج پروگرام میں ہم نے اس چیز کو کھوجا کہ ایک لائف کوچ کیا ہوتا ہے اور ایک موٹیویشنل اسپیکر کیا ہوتا ہے. ایک لائف کوچ کا آپ کی لائف میں بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. وہ آپ کی لائف کو بہتر بنانے کے وہ تمام کار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. بہت شکریہ کیسر آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی لائف کوچنگ کی جو ہمارے ساتھ بات شیئر کی, اس سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے بھی, کسی کے بھی گھر کو بسانے کی کوشش کریں, توڑنے کی کوشش نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ کریں گے تو کل کو آپ کی لائف میں بھی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے. اسی لیے یہ سرکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. مکافات عمل کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ دنیا میں ہوتا ہے, جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی بھرتا ہے. آج اگر آپ کے رویوں سے آپ کے اپنے پیارے پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں, تو یقین جانیے کہ آنے والے وقت میں یہی چیز پلٹ کر آپ کی طرف بھی آئے گی. جو بچے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے, آگے جب ان کی شادیاں ہوں گی, ان کے بچے ہوں گے, وہ بھی ان کا احترام نہیں کریں گے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, یہ وہ ورڈنگ ہے جو ہم اپنے دادا دادی سے سنتے آ رہے ہیں. بڑے لوگ ہمیشہ یہی کہتے تھے اور ہم نے اس کو فالو بھی کیا. میں چاہتی ہوں کہ میرا پروگرام دیکھنے والے آپ تمام وہ لوگ جو اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں, با ادب ہو جائیے, محبت میں آ جائیے, نفرتوں کو چھوڑ دیجئے, پھر دیکھیے لائف بہت آسان ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجئے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.